अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। सवाल ये है कि साथ मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि चीनी बहरान के हवाले से आज एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई है और जो तवक्कुआत थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इस हवाले से कार्रवाई की बात करेंगे और कहा यह जा रहा था कि ईद से पहले पहला स्टेप हो गया था, दूसरा मरहला शुरू होगा कार्रवाई के हवाले से। फिर जो जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जा चुका है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होनी है वो भी बताया जाएगा। तो बहरहाल हमारी टॉप स्टोरीज में भी यही शामिल है कि सबसे पहले एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई है और नैब भी इस मामले को देखेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देखेगा, FBI के पास भी ये मामला जाएगा और उसके अंदर कैटेगराइज किया गया है कि किस किस तरह से ये मामला जो हैं वो तय होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इससे मुतालिक बात करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो मौजूदा सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई उसका मकसद क्या था और क्या जिस मकसद के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तो क्या वो मकासद हासिल करने में अपोजिशन कामयाब रही, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली कोरोना की जो सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से किस तरह से इन मामलात को हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, इस पर तनकीद भी की गई। बेहतर होता कि अपोजिशन इस हवाले से अपनी मुस्बत तजावीज़ भी देती, हुकूमत के सामने रखती और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और सुनने का हौसला रखे। साथ ही साथ कोरोना वायरस के हवाले से हम बता रहे हैं आपको कि कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ हमसे करीब से करीब तर होता जा रहा है और बेकाबू होता जा रहा है। पीक हम देख रहे हैं कि अब उसकी आना शुरू हो गई है, जिस हिसाब से केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, लॉकडाउन करेंगे तो गरीब मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मामला सर्वाइवल का है, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर तलाश मुआश तो उसके बाद की बात आती है। इस हवाले से हुकूमत को कोई जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो बहरहाल सबसे पहले जो चीनी स्कैंडल की फौरन रिपोर्ट है उसके कुछ चीदा निकात आपके सामने पेश करते हैं कि आज आखिर बिलाखिर हुआ क्या। तो कमीशन ने जो फॉरेंसिक ऑडिट किया था 9 शुगर मिल्स का और उसके अंदर जो सिफारिशात सामने आई हैं वो कुछ यूँ हैं कि जो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, जो लोग जिम्मेदारान थे, न सिर्फ ये कि मुकदमात दर्ज होंगे बल्कि उसके साथ साथ वसूलियाँ भी की जाएंगी। फिर उसके बाद जो रिकवर की गई रकम थी वो मुतासरा किसानों में और आवाम में तकसीम की जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जी यहाँ पर अभी जो खास तौर पर चीनी का बहरान पैदा हुआ था जिसके बाद कहा गया था कि ये मामला शुरू होना चाहिए, तो अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तकरीबन 200 से 300 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए हैं और हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ ये जो कमीशन था इसने केसेस नैब को भिजवाए हैं, FBR को भिजवाए हैं, FIA को भिजवाए हैं और मुसाबकती कमीशन यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने की सिफारिश की है और 90 दिन का वक्त दिया है कि 90 दिन के अंदर तहकीकात की जाएं। अच्छा, कौन कौन से मामलात हैं जिन पर तहकीकात होंगी ये भी ज़रा हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 5 साल में सब्सिडी का जो मामला था वो नैब को दिया गया है। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और बेनामी लेन देन का मामला ये FBR को भिजवाया गया है। अच्छा, ये जो कार्टलाइजेशन का मामला था ये कंपटीशन कमीशन को भेजा गया है। बरामदात और कर्जों की माफी, स्टेट बैंक इस मामले को देखेगा। कॉर्पोरेट फ्रॉड जो हुआ है FIA और SCCP इन मामलात को देखेगी और अफगानिस्तान को जाली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग ये FIA के सुपुर्द किया गया है। सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी जो की गई है इसके हवाले से एंटी करप्शन मामलात को देखेगा। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिम्मेदारी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी किस पे आती है, कि कौन ये करता रहा, नाम होने चाहिए सामने, कौन फायदे उठाता रहा। तो यहां पर एक चीज है कि रेगुलेटर्स पर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि रेगुलेटर्स ने गफलत की जिससे बहरान पैदा हुआ और उसके बाद फिर कीमतें बढ़ गई हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड, SCCP, मुसाबकती कमीशन, FBR, स्टेट बैंक समेत विफाकी और सूबाई इदारों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई जिसकी वजह से ये सब हुआ। और इसके साथ साथ हम ज़ाहिर है कि इसको मजीद भी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से गैर जिम्मेदारी दिखाई गई और अब वही लोग यानी कि वही इदारे जिनकी जानिब से गैर जिम्मेदारी दिखाई गई तो अब वो कैसे सही तरीके से शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं नून लीग के, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी हम बात करेंगे। और चौधरी मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, सर सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है फॉरेंसिक और इसके अंदर जो वे फॉरवर्ड दिया गया है तसल्ली बख्श है, ये ऐसे ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए? देखिए साहब, जहाँ तक तो ये सवाल है कि क्या आपको तमाम मिल्स जो हैं, और मैंने वो आज जो फैसले हुए हैं उनको पढ़ा नहीं है, मगर अगर बिला तफरीक पाकिस्तान की हर शुगर मिल जो है उसका एहतसाब किया जाएगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ होना चाहिए।
کیونکہ صرف وہ ملز جو سبسڈیز لے رہی ہیں وہ تو بے نامی پہ کام نہیں کرتی. پاکستان کا تقریباً ہر جو کاروبار ہے اس کے اندر بے نامی کا ایک پہلو ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بہت تھوڑی سی ملز ہیں پاکستان کی، تو ایک یونیورسل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہر صورت ہونی چاہیے اگر یہ غلط ہے. دوسرے سر قانون بدلنا چاہیے. انکم ٹیکس کا جو قانون ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کچی پرچی پہ کام کریں یا بے نامی میں کام کریں تو آپ ٹیکس زیادہ ادا کریں، اور اگر آپ پکی پرچی پہ کام کرتے ہیں یعنی آپ کے ڈسٹریبیوٹرز جنہیں آپ چینی بیچ رہے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ ایف بی آر کو دیتے ہیں تو آپ کم ٹیکس پہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بے نامی کے اوپر کاروبار کر سکیں مگر اس کے نتیجے میں آپ کو ٹیکس زیادہ دینا. تو یہ قانون فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. اگر یہ واقعی انویسٹیگیشن چلنی ہے تو پہلے تو قانون میں پروویژن ہونی چاہیے پکڑ کی. تو اگر وہ لوگ قانون کی شیلٹر لینا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ ہم جن کو دے رہے ہیں، جن کے نام پہ لے رہے ہیں، ان کا بغیر نام ڈسکلوز کیے زیادہ ٹیکس دے کے کام کر سکیں، تو وہ قانون ختم ہونا چاہیے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فائدہ کس نے اٹھایا، لیکن اس مرتبہ جن لوگوں نے فائدہ دیا، یعنی سب سے پہلے ای سی سی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، اور اس وقت اجازت دی جائے ایکسپورٹ کی جب جو سیکرٹری ہیں خوراک مصدق صاحب ای سی سی سے بھی پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر بھی معاملہ جانا چاہیے نا، سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا. دیکھیے آپ بے شک شوگر ایڈوائزری بورڈ کو ضرور انویسٹیگیٹ کریں، لیکن کیونکہ ہم سیاستدان ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو شوگر ایڈوائزری بورڈ نے نہیں کیا. شوگر ایڈوائزری بورڈ نے تو ایک ایڈوائز دی آپ کو. پہلا فیصلہ کیا ای سی سی نے، اور ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن حالات میں شوگر ایڈوائزری بورڈ نے یہ اجازت دی. ان حالات میں کہ خوراک کے فوڈ سیکیورٹی کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اس دفعہ ہمارا رقبہ جو کاشت میں آیا ہے گنے کی وہ کم ہے اور ہمارے پاس شوگر ایکسس میں نہیں ہوگی تو آپ اجازت نہ دیں. تو ایک شخص جس کی ذمہ داری ہے جو سیکرٹری ہے اس کے کہنے کے باوجود، یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے کہنے کے باوجود کہ آپ نہ اجازت دیں، ایکسپورٹ کی اجازت دی. تو آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ بھائی کس نے اجازت دی. پھر وہ بات کیبنٹ میں آئی. کیبنٹ کے اندر جس کو ہیڈ وزیر اعظم کر رہے تھے اس میٹنگ کو، پہلے کو اسد عمر صاحب کر رہے تھے اگرچہ ہیڈ آف ای سی سی وزیر اعظم ہی ہوتے، لیکن کابینہ نے دوبارہ انڈوز کیا، حالانکہ اس وقت تک یہ کیلکولیشن ہو چکی تھی اور یہ تمام باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہو چکی تھی. اجازت دی کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. پھر جو سیکرٹری تھے اس وقت جو کامرس کے یونس ڈاگا صاحب، انہوں نے تمام صوبوں کو خط لکھے، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے، خط لکھے کہ آپ ایکسپورٹ کو بند کریں، اس ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن چینی جو ہے وہ مسلسل ایکسپورٹ ہوتی رہی. پھر وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ چلیں ایکسپورٹ تو ہم کرنے دیں گے، سبسڈی نہیں دیں گے. تو اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت کیلکولیشن کر چکی تھی جس کے مطابق سبسڈی نہیں، یہ چیزیں تو ساری ہو گئی ہیں مصدق ملک صاحب، لیکن اب جو ہے وہ آگے اب جو رپورٹ جس طرح سے فورنسک سامنے آئی ہے، جس نے فائدہ لیا اس کو تو احتساب ضرور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوگا؟ سب کا ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس نے فائدہ دیا. آج فورینزک کا اس کے متعلق آڈٹ نیب کو کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ تمام وزراء جو ای سی سی میں بیٹھتے ہیں، وہ تمام وزراء جو کابینہ کا حصہ تھے، وہ تمام وزراء جو برملا آپ کے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپوز کیا تھا کابینہ میں بھی اور ای سی سی میں بھی، وہ تمام وزراء جو کہتے ہیں ہم نے لکھ کے دیا تھا پنجاب حکومت کو، لکھ کے دیا تھا کہ آپ نئی سبسڈی دیں، آج بتائیے کون سا نیب کا مقدمہ کہا گیا ہے ان پہ درج کیا جائے؟ اور وفاقی حکومت کو تو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا. تو جس نے فائدہ دلوایا اربوں کا، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال اس کا ذکر کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ یہ جو رپورٹ آئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدق ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، وفاقی حکومت کا تذکرہ نہیں ہے، ان پنجاب گورنمنٹ کا تذکرہ نہیں ہے، تو آپ متفق ہیں اس رپورٹ سے اب تک جیسی آئی ہے ٹھیک ہے اور آگے وے فارورڈ ٹھیک ہے، یا اس کے اندر کئی لوگوں کو چھپایا گیا ہے، بچایا گیا آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب. ایک لڑکا تھا، اس کا رزلٹ تھا، وہ گھر گیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا تمہارے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟
اس نے کہا کہ ابا جی وہ ہمارا ہمسایہ نہیں محمد علی، اس کا بیٹا فیل ہو گیا. اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تمہارے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا وہ ماسٹر نہیں فلانا جی، اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. اس نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا جی وہ ہمارا نظام دین نہیں، اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. اس نے باپ نے تنگ آ کر پوچھا اور تم بتاؤ تمہارے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بھی دیکھیں گے، فلاں کی بھی دیکھیں گے، فلاں. پہلے دسو تھوڑا کیے آپ نے 302، یہ خطرناک فگر ہے ویسے جو میں بتانے لگا ہوں، 302.4 ارب روپے کا حساب دینا ہے. آپ اس کو شروع کر لیں، بے شک پاکستان بننے تک لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ وہ تو آصف زرداری صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت کیا کوئی فورینزک رپورٹ آئی تھی؟ کیا کوئی ایف بی آر نے پہلے معاملہ دیکھا تھا؟ کیا کوئی کمیشن بنا تھا؟ ایک ہی وہ جے آئی ٹی بنی تھی اور اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد سب کچھ کیا گیا تھا. تو ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے آپ لوگ؟ یہ جو دینے والے ہیں. اور 302.4 ارب روپے کی، جس طرح سے ہم میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ کہتے تھے کہ پاناما کے پتہ نہیں 12 کے 13,000 کیسز ہیں، ان میں سے پہلے سب کے کریں لیکن میاں نواز شریف صاحب کا علیحدہ کر لیں. ان کا بھی کہتے ہیں یہ 302.4 ارب روپے کی انکوائری علیحدہ اور گرفتاری چاہیے. اچھا لیکن چوہدری صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، جس طرح سے اومنی فلانے کا نام نہیں آیا، فلانے کا نام نہیں آیا، obviously انصاف لینے کا سلسلہ شروع تو کیا ہے. بھائی دیکھیں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اپنی باری آئی ہے تو ایف بی آر دیکھے گا، فلان دیکھے گا، فلان دیکھے گا، فلان دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ ہم نے کوئی دیکھنا ویکھنا نہیں ہے، بس بہت ہو گیا تو ماشاء یہ دیکھنا. دیکھیں میری بات سنیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ایک سال میں اور اگر نہیں ہوتی، اور اگر ستی صاحب نہیں ہوتی رپورٹ منظر عام پر نہیں آتی تھی. لیکن چلیں اگر ابھی ایسا ہوا ہے تو اس کو سراہیں تو صحیح چلے گا. کیا ایسا ہوا؟ 2017 کے ایکٹ کے اندر، 2017 کے ایکٹ کے اندر انہوں نے اس کو رپورٹ کو اوپن کرنا تھا. پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا صداقت صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ سر چلیں ٹھیک ہے، خوش آئند ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کمیشن کی رپورٹ آئی، فورنسک کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آئے نہ آئے پریشر بہت ہے، سارا کچھ ہے، رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کاروائی اتنی آسان ہوگی جتنا تصور کیا جا رہا ہے؟ اور جس طرح سے 1985 سے لے کے بات کی جا رہی ہے کہ 1985 سے لے کے کام کیا جائے گا، تو یہ تو 5 سال میں بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. 90 دن کا ٹائم دیا گیا، آپ کو لگتا ہے ہو پائے گا یہ؟ اور وفاقی حکومت کا بھی پوچھیں. اشفاق بہت شکریہ. اشفاق آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ شاید جس عمران خان اور جس نئے پاکستان کا میں نے خواب دیکھا تھا اور جدوجہد کی تھی اور ایک اسٹوڈنٹ لائف سے اس سیاست میں آ گیا تھا. صاحب تسی کو 15 کو باری کہہ بیٹھے ہو. چوہدری صاحب ذرا برداشت کرو نا، ہوں ساڑی باری آئی ہے نا، تسی 30-35 سال لا بیٹھے ہو. تو میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں اور آپ کے اے آر وائی کے ذریعے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وہ بیرون ملک پاکستانی اور وہ لوگ جو نئے پاکستان کا خواب دیکھتے تھے، نیا پاکستان یہی ہے. یہ جو میرے بھائی مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ تھے جو کہتے تھے کبھی عمران خان کے دور میں اے ٹی ایمز ان کا احتساب نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا چینی کا احتساب ہوگا تو تب پتہ چلے گا چینی آٹا چور ہیں. پھر وہ رپورٹ آ گئی تو یہ اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو رپورٹ ہے نا یہ لیک ہو گئی، یا ورنہ یہ عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے. رپورٹ آ گئی، ہم نے کہا جی فورنزک کرائیں گے. انہوں نے کہا دیکھ لینا فورنزک کا مطلب ہے انڈر دا کارپیٹ. اللہ کیا فورنزک بھی ہو گیا. انہوں نے کہا جی کبھی جو وزراء ہیں ان کا نام نہیں آئے گا، یہ اے ٹی ایم جس دن آئے گا اس دن حکومت دڑام سے گر جائے گی. حکومت کے اے ٹی ایم کا نام بھی آ گیا ان کے بقول. پتہ چلا کہ 29 ارب کی سبسڈی تھی، 2.4 ارب کی ہماری تھی، 27 ارب کی ان کی تھی، لیکن سب آج ایکسپوز ہو گئے. یہ 30 چوہدری صاحب اگر برداشت کر لیں تھوڑی دیر مہربانی. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے صداقت علی عباسی صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے آپ نے پورا ان کو موقع دیا. انیشیلی کیا ہوا؟ ابھی معاملہ شروع ہوا تھا کہ ابھی چینی ایکسپورٹ کیوں کی گئی جبکہ ملک میں جو ہے وہ چینی کی خود قلت تھی. رزاق داؤد صاحب جو کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ملک میں کم تھے اس لیے ہم نے چینی ایکسپورٹ کر دی. تھوڑا سا آپ بھی اس معاملے پر بات نہیں ہو رہی، معاملہ چلا گیا 1985 تک. یہ کب تک سیٹل ہوگا؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ رائتہ جتنا پھیلا دیا گیا اس کو سمیٹ پائیں گے؟ اشفاق آپ بھی تھوڑا سا موقع دیں اور بھائی میرے بھی برداشت کریں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ نام آئے جو یہ اے ٹی ایمز کہتے تھے.
انہوں نے کہا جی ان ناموں پہ کاروائی نہیں ہوگی. پھر کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہو تو گیا تو لیکن اس کو نیب کو دیں. آج میرے بھائی نیب کو, ایف آئی اے کو, ایس سی سی پی کو, اسٹیٹ بینک کو, اینٹی کرپشن کو وہ رپورٹیں چلی گئی ہیں. مجھے اللہ کے فضل سے فخر ہے کہ میں زرداری صاحب یا نواز صاحب کا سپورٹر نہیں ہوں. مجھے بیٹھ کے یہاں چوری کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا. جس نے لوٹا ہے یہ ادارے, یہ نیب, یہ عدالتیں, اس کو لٹکائیں. ہم اسی پاکستان کو دیکھنے آئے تھے. یہ جو 30 سال میں زرداری صاحب, اومنی گروپ, نواز شریف صاحب, سلمان صاحب, شاہد خاقان صاحب نے جو یہ سانپ پالے تھے, آج ان کی گردن پہ چھری پھرنا لگ پڑی ہے. لہذا جو باقی سوال ہیں میرے بھائیوں کے, ان کے جائز سوال ہیں. جو یہ سوال کر رہے ہیں میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کہا تھا, وعدہ کر کے آئے تھے ان مافیاز کو ایکسپوز کریں گے. مافیاز ایکسپوز ہوں گی 90 دن نہ سے ہی, 91-92 ان کی مافیاز کی موت اس حکومت کے ہاتھوں لکھی ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان یہ روز روشن کی طرح یہ چیزیں آیا ہوں گی کہ 30 سال کیوں پاکستان غریب ہوا, کیوں آج سندھ میں اور پنجاب میں دوائیاں نہیں ہیں, کیوں اتنا خسارے ہیں, کیوں ہر بندہ, ہر سرکاری ملازم پہ چوری کا شک ہے. اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ لوٹ مار کرنے بیٹھے تھے, کاروبار بیٹھے تھے. عمران خان کی کوئی شگر مل نہیں ہے, اس لیے ببانگ دول آج سب کا ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہم ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وقت ایک بریک کا. جی, یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی مجھے بھی بلا لیں, عمران خان صاحب کی بھی بلا لیں, پرچے ان پہ بھی کروا لیں, ان کو کیوں نہیں بلایا گیا. تو مصدق ملک صاحب فرمائیے گا کہ اب یہ فورنسک رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور جس طرح سے کارروائی کا اندیا بھی دیا گیا, اب بھی آپ شاہد خاقان صاحب کے ہمنوا ہیں اس معاملے پر کہ عمران خان صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے تھا, یا آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا جو ہوا؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا تھا, سبسڈی دی تھی نا. تو عمران صاحب نے کیا کیا, انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں افعال سے نقصان ہوا ہے قوم کا, اور آپ چاہتے ہیں کہ شاہد خاقان صاحب پہ پرچہ دیا جائے جیسا کہ میرے بھائی ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر عمران خان صاحب پہ کیوں نہ پرچہ دیا جائے صاحب؟ اگر ان کے ایکسپورٹ کی اجازت سے قوم کو نقصان ہوا ہے, جس کا ابھی آپ کو بہت بڑی رقم 302 ارب کی رقم کا چودھری صاحب نے ذکر بھی کیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ کیوں پرچہ نہ درج کیا جائے؟ یعنی ایک ہی فیل جس سے لوگوں کو نقصان آپ سمجھتے ہیں ہو رہا ہے, تو اس پہ آپ کہتے ہیں شاہد خاقان صاحب پہ پرچہ دے دو لیکن عمران خان پہ نہ دو, شاہد خاقان کے اوپر پرچہ دے دو لیکن اسد عمر صاحب پہ نہ دو. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں بھائی, کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو؟ انہوں نے بھی آخر ایک فیصلہ کیا ہے. جس طرح نیب آپ شاہد خاقان کے پیچھے لگا رہے ہیں, اسی طرح نیب جو ہے اس کو اس وقت اسد عمر اور عمران خان کے پیچھے لگنا چاہیے. کیوں نہیں لگیں گے؟ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میں نے سبسڈی دی تھی کیونکہ میں نے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کی کیلکولیشن کروائی تھی چینی کی, پھر میں نے بین الاقوامی منڈیوں کے اندر جو قیمت تھی اس کی اسیسمنٹ کروائی تھی, پھر میں نے ایکسچینج ریٹ کو دیکھا تھا, اور جب تینوں چیزیں دیکھی اور ہمارے پاس 2 ملین کی اس وقت جو اس رپورٹ کے مطابق, آپ رپورٹ میں پڑھ لیں کہ شاہد خاقان صاحب کے سال کے اندر تقریباً 2 ملین ٹن یا 1.5 ملین ٹن چینی اضافی تھی. اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پچھلے سال ہماری جو چینی کی پروڈکشن تھی وہ تھی 5.6 ملین ٹن اور ہماری ضرورت تھی 5.2 ملین ٹن. اس سال ہماری جو ضرورت تھی وہ تھی 5.2 ملین ٹن اور ہماری چینی کی پیداوار تھی 4.1 ملین ٹن. تو یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 ملین ٹن کی چینی ایکسٹرا پڑی تھی, وہ کدھر سے آئی بھائی؟ وہ شاید خاقان صاحب والی چینی ان کے پاس ابھی تک پڑی تھی جو ایکسپورٹ ہوئی بھی. تو جو فردر بھی انویسٹیگیٹ ہوگا, چیزیں سامنے آئیں گی, اور امید ہے کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. کیا ہو گیا, آج کے فیصلے آپ نے پڑھے ہیں, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسد عمر خان اور عمران خان کو نیب میں طلب کر کے یا اریسٹ کیا جائے یا انویسٹیگیشن کیا جائے؟ اگر لکھا ہوا تو مجھے پڑھ کے بتا دینا, تو مجھے آپ کی بات پہ یقین آ جائے گا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. آج نہیں لکھا انہوں نے. دیکھیں, ذمہ داروں کے خلاف ایک تو کارروائی کی بات کی گئی ہے, دوسرا یہ کہ چلیں کارروائی کی بات کریں, ساتھ ہی خوشائند یہ چیز ہے, کم از کم یہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایک اس سے پہلے کبھی کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی فورنسکس کے حوالے سے کہا جاتا رہا, آپ کی جانب سے ایون یہ کہ میڈیا پر کئی ہلکے یہ خدشات کا اظہار کرتے رہے کہ بھائی فورنسک رپورٹ آ ہی نہیں سکتی,
دیکھیں آپ اب رپورٹ سامنے آئی ہے، نیب کو بھی معاملہ جا رہا ہے، دیگر اداروں کو بھی جا رہا ہے، تو اگر انویسٹیگیٹ تو ہوگا نا سر فردر بھی، معاملہ رک تو نہیں گیا؟ آپ جتنی مرتبہ کہتے ہیں میں آپ کے پروگرام میں آپ کو بھی اور ان کو بھی مبارکباد دے دیتا ہوں، یہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، اور میں سنسیئرلی کہہ رہا ہوں اچھا ہے رپورٹس کا کو افشا ہونا چاہیے۔ چلے چودھری منظور صاحب کی جانب چل دیتے ہیں۔ چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو 90 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، ذرا اگلی بات پہ بھی بات کر لیں نا، آپ چودھری منظور صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ میں نے وقت اپنا لے لیا ہے، آپ چودھری منظور صاحب سے اب پوچھ لیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے رپورٹ باہر آئی ہے، تو آپ آگے بتائیں کہ عمران خان اور اسد عمر کا نام سر میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں سے، میں چودھری منظور صاحب سے یہی پوچھنے جا رہا ہوں۔ چودھری منظور صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 90 دن کا ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اتنا بڑا یہ معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں یہ تمام ادارے انویسٹیگیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سارے معاملے کو جس طرح سے حکومت نے کہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ لٹکا رہے گا اس طرح سے؟ چودھری صاحب میرے سوال کا بھی جواب دے دیجیے۔ یہ ہے کہ جی یہ جو 90 دن ہے نا، یہ ضیاء الحق کے 90 دن مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے کہا تھا نا میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا جب پہلے ٹیک اوور کیا تھا، یہ بھی وہی 90 دن مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بڑی سادہ سی ایک بات کی ہے کہ اگر شاید خاقان عباسی صاحب آفر کر رہے ہیں، وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہے، وہ کہتے ہیں ایک پرچہ میرے خلاف درج کرو، ایک عمران خان کا، عمران خان کی ان سے زیادہ حیثیتیں ہیں جس حیثیت سے انہوں نے دی ہے سبسڈی دی ہے، انہوں نے بطور پرائم منسٹر، انہوں نے بطور ٹریڈ منسٹر، وزیر تجارت کے طور پر بھی انہوں نے اپروول دی ہے، یعنی ایکسپورٹ کرنے کی وزیر تجارت دیتا ہے۔ تو جو پھر جو شوگر بورڈ ہے اس کو بھی مشیر ہیڈ کر رہا ہے، مشیر کا مطلب ہے وہ بھی پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے۔ تیسرا جرم۔ چوتھا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ سبسڈی دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے اس رپورٹ کو چاٹنا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک مہربانی کریں، ایک آپ اور ورلڈ کپ بنوائیں اور ہم چل کر عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، ورلڈ کپ ان کو پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے تو پاکستان کی تاریخ کا وہ کام کر دکھایا ہے جو کسی نے نہیں۔ میں نے چاٹنا ہے اگر لوگوں کی جیبیں صداقت صاحب سے اس پہ نقطہ نظر لے لیتے ہیں۔ صداقت صاحب قیمت میں کمی ہوئی ہے، ایک منٹ میری پہلے بات سن لیں نا، مجھے ایک منٹ میں بھی مکمل نہیں ہونے دیتے، مجھے صرف سر آپ ورلڈ کپ دینے پہ چلے گئے تھے تو میں نے کہا شاید آرگومنٹ آپ کا مکمل ہو گیا تھا، کر لیں سر کمپلیٹ۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ نہیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شروع تو ہوئی تھی اسد عمر صاحب نے اٹھ کر اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر 22 روپے چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اور چینی کی قیمت آج نیچے نہیں آ رہی، پیٹرول کی آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، آٹے کی آج قلت ہے، دوائیوں کے سکینڈل کا انہوں نے کچھ کرنا تھا، ماسک ایکسپورٹ ہوئے تو اس کا کچھ کرنا تھا، کوئی ایک بات کی ہے اپنی باری؟ نہیں، ہمیں گرفتاری چاہیے، ہمیں یہ فورنزک رپورٹ تو فلانی رپورٹ، باقیوں کو گرفتار کرنے سے پہلے فورنزک رپورٹس آتی تھی؟ جی نہیں، پہلے انکوائری کی سٹیج پہ گرفتاری تھی، اب انکوائری کی سٹیج ہے، یہاں پہ گرفتاریاں چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ سارا تماشا ہے، اس تماشے کو ہم نہیں مانتے۔ صداقت عباسی صاحب چلیں جی جواب دیجئے سر۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی ویلڈ سوال ہے کہ اتنی کارٹلائزیشن کے خلاف کارروائی، مافیا کو تو خوف سے کانپنا چاہیے تھا، چینی کی قیمتوں کو تو یوں نیچے آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک مارکیٹ میں وہی حال ہے، کوئی فرق نہیں پڑا خاص، الٹا آٹے کی قیمتیں کے پی کے میں۔ ویسے میں اب حیران ہوں ویسے آج کی آرگومنٹ سن کے، بھائی اشفاق صاحب یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، اور ان کو بہت شوق ہے کہ اسد عمر کو بلایا جائے، تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے اس کمیشن نے اسد عمر کو بھی بلایا، وہ پیش ہوئے، اس کمیشن نے عثمان بزدار صاحب کی بلایا، وہ پیش ہوئے۔ بھائیوں کو بتانا ہے کہ یہ وہی نیب ہے جس نے نواز شریف جب تو میٹنگ کے منٹس بھی یاد نہیں تھے، کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ میں کمیشن کی بات کر رہا ہوں، بزدار صاحب کا جواب بات اپنا، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات بڑے سکون سے کر کے بعد میں مجھے انٹرپٹ کرتے ہیں، مناسب نہیں۔ اب دوسری بات یہ ان دونوں کو سمجھانا ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو جب چاہے گا وہ، اس نے نواز شریف صاحب کو بلا کے ان کے سارے کیس کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اور وہ ان کو سزا ہوگی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی کوئی قصور ہے تو وہ بلا لے گا۔ یہ جو شاہد خاقان صداقت عباسی صاحب، یہ تو ابھی وہ تو مصدق ملک صاحب تو ہنس بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پہ بھی کہا تھا کہ جس کی ویڈیو ہو وہ آزاد اور خود مختار کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، وہ تو شاہد خاقان صاحب کی تو حالت ایسی ہے کہ مجھے وہ بچپن میں سلطان رائی کی بڑکیں یاد آ رہی ہیں
ایک ادھر سے گرفتار کر لو، ایک ادھر سے گرفتار کر لو. یہ تو بڑھ گئے بھائی. ایک آپ کے آئینی قانونی ادارے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈومین ہے، وہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گے. یہ کوئی جاہلانہ گفتگو وہ کر رہے تھے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی ادارے اپنی اپنی ڈومین ہے، لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیے گا صداقت عباسی صاحب، ان کو عمران خان گرفتار چاہیے. بلا شبہ رپورٹ دیکھیں نا سر، یہ مجھے فرمائیے صداقت صاحب میرا سوال سن لیجیے گا. ایک صرف سنیں، اگر ایسی سی پی ایف آئی صداقت صاحب میرا سوال سن لیجیے گا. جی جی میرا سوال سن لیجیے گا. ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کہا گیا کہ یہ ریگولیٹر جو ہیں یہ چینی بحران کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنی کاروائی صحیح سے نہیں کی، غفلت برتی. اس میں جناب شوگر ایڈوائزری بورڈ کو کہا گیا، ایس سی سی پی کو کہا گیا، مسابقتی کمیشن کو، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور دیگر وفاقی اور صوبائی اداروں کی بات کی گئی. اب اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن کو دوبارہ سے جو ہے وہ چیزیں بھیجے جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ ادارے اگر اس وقت کاروائی نہیں کر سکے، اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکے، ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ بحران ہوا بقول اس کمیشن کی رپورٹ کے، تو اب دوبارہ ان پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ پراپرلی کر پائیں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے نا، مین آف دا ٹاپ میٹرز. یہ وہی ادارے ہیں جو یہ اومنی گروپ تو زرداری گروپ کی شوگر ملیں تھی، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب بیٹھ کے اپنے بیٹے کی ملوں کو سبسڈی دیا کرتے تھے. یہ کمپٹیشن کمیشن ہو، ایس سی سی پی ہو، ایف بی آر ہو، یہی تو بربادی تھی کہ یہ ملے ہوئے تھے اسی مافیا کے ساتھ. اور مافیا کا سربراہ کون تھے؟ نواز شریف. اب کیسے چینج ہو گئے؟ دیکھیں نا ریسٹرکچرنگ کوئی ہوئی ان اداروں میں، ایف بی آر میں کوئی ریسٹرکچرنگ ہوئی؟ اشفاق میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی، یہ بدلا پاکستان ہے. یہ رپورٹ 35 سال پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہی چینی مافیا، یہی آٹا مافیا، یہی سیمنٹ مافیا، یہی لوہا مافیا، یہی جو مافیاز تھے جن کے پیچھے زرداری صاحب اور نواز شریف کے بزنس انٹرسٹ تھے. کبھی رپورٹ کیوں نہیں آتی تھی کہ ساری تاریں جا کے شریف ہاؤس اور بلاول ہاؤس کو ملتی تھی؟ پہلی دفعہ ایک پاکستان نے اس سٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دیا. آج یہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہی فرق ہے، انشاءاللہ یہی پاکستانی ٹھیک ہے، بدلا ہوا پاکستان ہے، کاروائی ہو رہی ہے، یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. چینی کب سستی ہو رہی ہے؟ ہاں اب دیکھیں نا، اب نے یہ ابھی جو اگلی رپورٹ آ رہی ہے، اس رپورٹ میں بالکل چوہے صاحب یہ آپ کی جائز بات ہے، یہ آپ کا سوال جائز ہے، دونوں کا سوال جائز ہے. ہم پہ سوال کریں کہ یہ جو آٹا چینی جنہوں نے یہ فراڈ کیا ہے، اور یہ العربیہ شوگر مل یا شریف شوگر مل یا جو اومنی کی یا جو جے ڈی ڈبلیو کی شوگر مل ہیں، کتابیں اور ایکسپورٹ شو کرتے رہے، اور وہ ٹرک جن میں تھوڑی چینی آتی تھی زیادہ شو کرتے رہے، ان سب سے مال مسروقہ برآمد کیا جائے گا. اور وہ جو آپ کے کسان ہیں ان کو واپس ہوگا، اور جرمانے انشاءاللہ سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے. یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے لوگ اپنے گھروں میں سبسڈی دیں. نہیں اشفاق صاحب، ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ذرا ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ ذرا، ایک منٹ ذرا اشفاق صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اومنی گروپ والے ابھی جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی ملیں بند ہیں، وہاں پہ وہ نیب بیٹھی ہے، 9 ارب کی سبسڈی اومنی کو ملی ہے زرداری صاحب ٹاٹا کرتے ہوئے. بات سن لیں اب صداقت صاحب. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو ویری مچ. بریک لینی ہے یہاں پر، بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد امید یہی کرتے ہیں کہ آئی ہوپ سو کہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور ابھی کاروائی بھی ہوگی. اور جس طرح سے صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدلا ہوا پاکستان ہے تو چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہوں گی، تو عوام بھی یہی امید کرتے ہیں، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں. آپ تینوں صاحبان، مصدق ملک صاحب، چودھری منظور صاحب، صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور کورونا کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں، اور آبویسلی بہت کنسرنز ہیں. ہم ہر روز نہ صرف یہ کہ پروگرام کر رہے ہیں بلکہ آپ کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں اور کتنا مشکل وقت ہم پر آن پڑا ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، متحمل نہیں ہو سکتی، سہار نہیں سکتی. ہمارا نظام صحت جتنا ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیل کر سکے. اگر پیشنٹس کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو احتیاط کے حوالے سے میڈیا پر بھی ہم بات کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ عوام بھی سننے سے قاصر ہیں. اور گورنمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ تو کیا جا رہا ہے لیکن لاک ڈاؤن پر گورنمنٹ نہیں جانا چاہتی. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر طب ہیں، اور آبویسلی ڈاکٹرز اس معاملے میں بہت زیادہ ووکل بھی رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کر کے کنسرنز بھی شو کرتے رہے ہیں. تو ذرا جان لیتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، کیا حکومت اس کو صحیح پرسیو کر پا رہی ہے اور صحیح طریقے سے اس سے نمٹ رہی ہے، یا آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟
دیکھیں اوور آل سچویشن تو اب کنٹرول سے ویسے ہی باہر ہو گئی ہے. اب آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اب اس کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ آپ کے ہیلتھ سیکٹر پہ اب آ گیا ہے, جو مین آپ کا, جس پہ سب ڈر رہے تھے کہ ایک دن یہ بوجھ آئے گا اور ہم برداشت نہیں کر سکیں گے, تو وہ صورتحال اسی طرف چلی گئی ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ظفر مرزا صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے صحت ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں بیڈز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ہاسپٹلز میں فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں, وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پورے ملک میں صرف 28 سے 32% ابھی تک استعمال ہوئے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے اب تک, آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ مطلب ایک بہت بڑے چینل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں جائیں اور لوگوں سے پوچھیں. مطلب میں جس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, روزانہ ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں اور ایمبولنسوں میں گاڑیوں میں دیکھ کے ان کو واپس کیا جا رہا ہے, کیونکہ بیڈز ہی اویلیبل نہیں ہیں. ہاسپٹل کے جو بیڈز اس ٹائم صرف فیڈرل کیپٹل میں ہیں وہ 400 میں 70-75 ہیں, اور ان میں اب وہ کیپیسٹی نہیں رہی. اب وہ بات کوارنٹین سے نکل گئی ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ہیلتھ آپ کی جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر آپ کا بوجھ آ پڑا ہے, اور وہ ہاسپٹلز اب وہ برداشت نہیں کر رہے اور وہ کیٹر نہیں کر رہے اور لوگوں کو ریفیوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سنگین صورتحال ہے. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ آپ خود جا کے خود لوگوں سے معلوم کر لیں. روزانہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, بیڈ نہیں ملتا, ایک جگہ فون کرتے ہیں. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اعداد و شمار حکومت جمع کر رہی ہے, پھر NDMA کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, صوبائی حکومتوں کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, یہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اعداد و شمار سارے غلط ہیں, ان پہ بھروسہ نہ کیا جائے؟ دیکھیں میں تو ان کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. میں تو آپ کو اپنے جو اس ٹائم پہ ہمارے ہاسپٹل اور ایون پنڈی سے جو لوگ آ رہے ہیں, مطلب ہر ایریے سے فون آ رہے ہیں, بیڈ کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں, تو وہ تو خود ایک منہ بولتی ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ بھئی اس ٹائم کرائسس سچویشن ہے, لوگوں کو ریفیوز کیا جا رہا ہے. یہ تو میں آپ کو پنڈی اسلام آباد کی بات بتا دیتا ہوں. اچھا, تو پنڈی اسلام آباد کی آپ بات کریں تو یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے, یعنی کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا اس سے پہلے کیپیسٹی کیا تھی, اور جب ظاہر ہے کہ کرونا وائرس آیا تو کہا جا رہا تھا ملک بھر میں کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, بیڈز بڑھائے جا رہے ہیں, اسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے, تو اسلام آباد میں راولپنڈی میں کچھ آپ نے ایسا دیکھا؟ دیکھیں ہاسپٹل کی تو آپ کیپیسٹی نہیں بڑھا سکتے نا. آپ نے ایک کوارنٹین جگہ رکھ لی, ایک جگہ کو مخصوص کر لیا, بیڈز کہیں اور سے لے کے دوسری جگہ منتقل کر لیے, لیکن وہ کیپیسٹی تو اتنی رہے گی نا. آپ کو نرسنگ سٹاف چاہیے, آپ کو ڈاکٹرز چاہیے, آپ ان کو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کو وینٹیلیٹرز چاہیے, آپ کو ادر اکوپمنٹس چاہیے. تو یہ کوئی ایک دم سے کوئی تو نہیں ہو جاتا نا. اور جب آپ پیچھے چلے جائیں, ہم لوگ پروگرامز میں, مختلف پروگرامز میں آپ کے بھی باتیں یہی کر رہے تھے کہ یہ جو مئی کا گزر جائے اور یہ عید گزر جائے تو کوئی اتنے برے حالات نہیں تھے لاسٹ ویک یا 2 ویک پہلے یا مئی کے مڈل میں. جو اب کرائسس سچویشن ہے وہ تو ہمارے اس سے باہر نکل گئی. کس کو ایڈمٹ کریں, کس کو دیکھیں, کس کو گھر بھیجیں. مطلب وہ کرائسس ہے کہ اب چوائس پہ ہم لوگ آ گئے ہیں. وہی اٹلی والی سچویشن ہو گئی ہے. لوگوں کو ڈرانا مقصد نہیں ہے, لیکن حکومت کو بیدار کرنا ہے لوگوں کو. اب یہ بتائیے کہ اس سچویشن میں آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے؟ کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس ٹائم تو یہی کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڈز لائیں. یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاسپٹل بن رہے ہیں, ہم بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. تو ان بیڈز کو اور ان ہاسپٹل کو جلدی سے ایکوپڈ کر کے ان کو اوپن کیا جائے, تاکہ باقی جو ہاسپٹلز ہیں یا باقی جگہیں یا جن لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی وہ ان جگہوں سے جا کے اپنا علاج کرا سکیں. اور اس کے علاوہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حکومت کو چاہیے ہیلتھ سیکٹر پہ انویسٹ کرے, جس طرح سے آپ نے بتایا. عوام کیا کریں؟ عوام سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں پا رہے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں عوام کے لیے تو یہی تھا, شروع سے ہی آپ لوگ بھی اپنے پروگرامز میں بتا رہے تھے کہ جی اپنے آپ کو آپ کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں یا اپنی وجہ سے دوسروں کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں. تو ایک ایکسٹریم تو یہ چل رہی تھی کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے, اور ایک ایکسٹریم یہ تھی کہ آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کرونا کیا ہے, یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ خود سے کرونا ایجاد کر رہے ہیں, یہ ان کو لیبل کر رہے ہیں, اور مطلب یہ کوئی چیز حیثیت نہیں لگتی. پھر لوگ زیادہ انٹرسٹڈ شاپنگ میں تھے, ای شاپنگ پہ چلے گئے, اور یہ وبا اس تیزی سے اسی لاک ڈاؤن کی ختم ہونے کی وجہ سے اتنا تیزی سے بڑھ گئی. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور امید ہے کہ جو آپ کی تجاویز ہیں، جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں، وہ عوام بھی اس پہ عمل کریں گے، اور حکومت بھی اگر ارباب اختیار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آبویسلی وہ آپ کی تجاویز سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. آگے یہ چیزیں ہاتھ سے ہمارے نکل گئیں تو پھر پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ کس کو رکھا جائے، کس کا علاج کیا جائے، کس کو گھر بھیجا جائے، اور یہ بہت مشکل صورتحال ہوگی. اشفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.